وجود سعادة السبيل أحمد حسين قرمي مضى الله عليه مشاهدين میگم و چشم ما روشن دل ما شاد که شما آمدید. آسا 15 दिन जो मैं मुकद्दसा के अंदर तशरीफ रखती है, 15 दिन नजफ करबला के अंदर जो है वो आप सब अभी तशरीफ रखे, अभी वो आपसे बहुत ही मुख्तसर आपका वक्त लिया जाएगा और फिर जो है नौजवान जो आपके सामने तशरीफ फरमा है और तारुफ करवा रहे थे सैयद नासिर अब्बास इनकलाबी के नाम से हराम मासूमा कौम सलामुल्लाह अलैहा के खुद्दाम जो हैं उनमें रस्मी तौर पर ये भी एक खातिब हैं हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की हमशीरा हज़रत मासूमा कौम सलामुल्लाह अलैहा की, और पूरा साल पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में जो मजालिस अज़ा होती हैं उसके मुंतज़िम भी हैं और ज़ायरीन के खिदमत गुज़ार भी हैं। इस सफ़र में हमारे मोहतरम मेहमान के साथ मुआविन के तौर पर तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि उन्होंने तारुफ करवाया कि एक आलिम दीन जो है वो तमाम तर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताबीराती मंसूबे न सिर्फ इराक़ तक बल्कि दुनिया में जो फैले हुए हैं उन तमाम की निगरानी, क्योंकि असल उनके निगरान हज़रत आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह हैं, और फिर उनकी निगरानी में ये तमाम हरम जो हैं वो मुख्तलिफ उमूर अंजाम दे रहे हैं। ताबीरात का शोबा आप जानते हैं बहुत मुश्किल हसास होता है, और आपको ये हैरानगी होगी कि एक मुअम्मम, एक आलिम, एक शेख जो है वो इन ताबीराती मनसूबों की निगरानी सिर्फ नहीं बल्कि उसकी मनसूबा बंदियों में भी शामिल हैं। वक्त बहुत कम है, वगैरह तो बहुत से शोबे हैं। उनकी मोहब्बत है और एहसान है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र व एज़ाज़ है कि हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तामीराती मनसूबों के इदारा मिनाजुल हुसैन में तशरीफ़ लाए हैं, और इस तरह के ही हवालों से मिनाजुल हुसैन हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है, क्योंकि बाद में खतीब हुसैनियत अल्लामा मोहम्मद वास्कुमी मरहूम की मजलिस बरसी भी है, तो लिहाजा ये इज़हार ख्याल फरमाएंगे। इनकलाबी साहब का तारुफ मैंने इसलिए करवाया कि इनका शुमार भी ज़ायरीन हज़रत मासूमा कौम सलामुल्लाह अलैहा में रस्मी तौर पर है, ना कि एक अपना शौक़ तो हर एक का भी है कि शौक़ से आगे बढ़ के बीबी ने ये एहसान किया है कि बाकायदा कानूनी तौर पर रस्मी तौर पर इनका शुमार खुदाम में होता है, और हर वक्त पाकिस्तानी ज़ायरीन की खिदमत में ये मसरूफ़ हैं। मोहतरम शेख जो तशरीफ़ लाए हैं हरम के इन अमूर के बारे में बिल्इख्तिसार आपको बयान फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। उसके बाद हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद का परचम उसकी ज़ियारत होगी, उसके फ़ौरन बाद साथी मजलिस शुरू हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اول خدا رو شاکرم که توفیق داد بنده خدمت شما مؤمنین و عزیزان پاکستانی مشرف شدم. دوم از حضرت علامه آقای حسین اکبر که زحمت کشیدن و لطف کردن و سالها اینجا زحمت کشیدن این بنای با برکت رو ایجاد کردن، کمال تشکر رو دارم. بعد از سرنگونی صدام حرم‌های نجف، کربلا، کاظمین، سامرا نیاز به توسعه و مرمت داشت. گروهی از ایران با هماهنگی رهبری معظم انقلاب رفتن در داخل عراق و حرم‌ها رو شروع به بازسازی کردند. اولین بازسازی صحن حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود که صحنی به وسعت 220,000 متر به نام حضرت زهرا سلام الله علیها ساخته دوم در کربلا
گذشته از تعمیرات و بعضی از کارهایی که انجام شد، ضریح امام حسین علیه السلام در قم ساخته شد، نصب شد در کربلا و صحنم به نام صحن عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله در وسعت 160,000 متر مربع توسعه و در حال تکمیل شده. در کاظمین علیه السلام گنبدها به خاطر کوتاهی کردن تخریب شده بود. گنبد امام حسین جعفر و امام جواد علیه السلام مرمت شد و طلاکاری شد. صحن کلاً تعمیر و مرمت شد. یک صحنی هم کنار صحن داره ساخته میشه به نام امام محمد باقر علیه السلام. حدود 7,000. سامرا رو همه یادتون هست که این تکفیری ها داعش و اینها 2 بار منفجر کردن، هم ضریح و گنبد و سرنام غیبت و گلدسته ها همه تخریب شد. الحمدلله با لطف و عنایت و پشتیبانی مرجعیت اعلای عراق حضرت آیت الله عظما سیستانی حفظه الله و مقام معظم رهبری در ایران توسعه پیدا کرد در اونجا و ضریح توسط دفتر معظم الله در قم ساخته شد. دفتر حضرت آیت الله عظما سیستانی حفظه الله رفت در اونجا نصب شد. گنبد، گلدسته ها، ایوان طلا همه ساخته شد و سرداب غیبت هم که قبلا کوچیک بود 2500 متر توسعه پیدا کرد. در همه جاهای دیگه سید محمد فرزند امام هادی علیه السلام، مدائن، مقبره سلمان فارسی، مسیب طفلان مسلم، مسجد کوفه، قبر مطهر سفیر آقا امام حسین علیه السلام جناب مسلم، ضریح، گنبد، همه اینا ساخته شده و الان در دست توسعه است. هنوز کار ادامه داره. خدا انشالله همه مؤمنین رو در عالم از بلاهای ارضی و سماعی معصوم بداره و نسل ما رو از مخترای دستگاه امام حسین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مختصر انہوں نے گفتگو کی کیونکہ مجلس ہے، میں خلاصہ بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے پرچم کا اور پھر مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ صدام کی حکومت کے بعد حرم مولا علی علیہ السلام کی توسیع کی گئی۔ آپ نے دیکھا سین فاطمیہ کتنا بڑا سین بن چکا ہے، صدا اس کا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور اسی طرح کربلا میں جو آپ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، حضرت عقیلہ کے نام سے، سیدہ زینب السلام کے نام سے ایک بہت بڑا سین تیار ہو چکا ہے اور تل زینبیہ کا کام تقریباً آخری مراحل میں ہے اور سین سنسکیہ اسلام بن چکا ہے اور بہت سے سینوں کا انہوں نے جانا ہے آگے۔ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں جو ان کا منصوبہ ہے جو انہوں نے مجھے بتایا، جہاں حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے اس جگہ کو بھی بنائیں گے، جہاں حضرت علی اکبر کو تیر لگا وہ جگہ بھی بنائیں گے، نہر فرات تک جائیں گے۔ خلاصہ یہ پورا حرم کا ایریا ہے جو نہر فرات تک ہے انشاءاللہ۔ آپ سارے دنیا بھر کے مومنین و مومنات، مسلمانوں اور اہل بیت کے ماننے والوں کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح کاظمین میں آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت گنبد تیار ہو چکے ہیں اور وہاں پہ اتنا خوبصورت حرم بن چکا ہے اور ذہن امام باقر علیہ السلام کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اسی طرح سامرا میں 2 دفعہ حرموں کی بیرتی کی گئی داعش کی طرف سے اور پھر اب الحمدللہ سامرا میں بھی مینار گنبد بھی بن چکا ہے، ان کے اندر جتنے کام ہیں سارے زری بھی لگ چکی ہے اور غیبت امام زمانہ کی جگہ بھی بن چکی ہے۔ اور ایک اور میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے شرف کا وہاں دیکھا جو آغا صاحب نے خلاصہ بیان کیا، اس کا خلاصہ آگے اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑا مہمان خانہ سامرا میں 24 گھنٹے زہریل کے لیے کھول دیا گیا۔ رات ہم 3 بجے گئے، یقین کریں وہاں میں دسترخوان ملا، جس ٹائم پہ جائیں 5000 آدمی ایک ٹیک پہ سامرا میں بیٹھ کے دسترخوان کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ حرموں کا تعمیر کا جاری و ساری ہے۔ دنیا بھر کے مومنین و مومنات کے تعاون سے جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کو آگاہ کیا، اپنی طرف سے اگر کوئی تعاون ملانا چاہے تعاون ملا سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ میں نے بیان کیا اب کیونکہ برسی ہے، ہم نے ٹائم زیادہ نہیں لینا تھا، جس وجہ سے یہ خلاصہ سب کے سمجھ میں آ گیا۔ جس کو سمجھ نہیں آیا آخر میں آغا صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور مجھ سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تصویری نمائش بھی ہے، ایک ویڈیو ہے 5 منٹ کا کلپ، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پہ آغا صاحب کو دیں گے، علامہ سلطان صاحب کو، پھر آپ وہ ویڈیو کلپ بھی دیکھیے کہ اس طرح تعمیر ہوئی ہے اور کس طرح کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ یہ تھا خلاصہ
جن کو سمجھ آ گیا اور جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا اس کی تبلیغات کرنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں چیدہ جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں. آپ اگر اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اگر صلوات پڑھیں پتہ چلے کن آدمی کو سمجھ آئیے. اور خصوصی شکریہ ادا کیا ادارہ مناظر حسین کے سربراہ مجد الاسلام حسین حسین اکبر صاحب کا اور ان کے فرزندان کا اور آپ مومنین کا کہ جنہوں نے نزدیک سے دیدار کا موقع دیا اور ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکے. روز جمعہ ہے، روز امام زمانہ ہے، جس عالم دین کی برسی ہے اس کے حوالے سے ضرور میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. اتفاق سے آ گیا ہوں. محمد عباس قمی وہ عالم دین تھے جو جب بھی زیارات پہ آتے تھے، جس طرح علامہ صاحب نے ہمارا تعارف کرایا، انتہائی شکر گزار بھی ہوں. جو اکثر تو نہیں ہوتا تعارف، لیکن علامہ صاحب میں انتہائی شکر گزار ہوں. وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا 365 دن مجلس ہوتی ہے. سب سے زیادہ اگر عالم دین پاکستان سے گئے تو محمد عباس قمی مرحوم تھے جنہوں نے زیادہ مجلس ہمارے پاس پڑھی. اور دل کی دعوت آتی تو وہ کہتے تھے حرم میں آ جائے، کیونکہ حرم میں اہل بیت میں مجلس پڑھیں گے، سارے آدمی استفادہ کریں. اور اتنے عظیم عالم دین تھے، میں نزدیک سے جانتا تھا ان کے فرزندان کو اور ان کو، کہ مجلس خصوصاً مسائل کے درمیان عشق بہاتے تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے جو آدمی رو پڑے وہ لوگ کو بات نہیں پہنچا سکتا. عاشق امام حسین تھے محمد عباس قمی صاحب. آج ان کی یاد جگہ جگہ پہ منائی جا رہی ہے. آج ان کو جگہ جگہ پہ لوگ یاد کر رہے ہیں. جو چلے گئے انہوں نے کار حسینی انجام دیا، جو ہم باقی ہم نے کار ذہنی انجام دینا ہے. عظیم عالم دین کی عظیم برسی، روز جمعہ، روز امام زمان، اور آپ لوگ اکٹھے ہو گئے اس عالم دین کی برسی اور اس پرچم کا دیدار کرنے کے لیے. میں کہوں گا یہاں پہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ امام حسین کے عاشق تھے، امام حسین کا پرچم بھی آ گیا یہاں پہ. یہ ہوتی ہے عشق، یہ ہوتی ہے اہل بیت کی شان میں ذکر کرنے کا ثواب. کہ آج محمد عباس قمی صاحب کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس پرچم کی زیارت کے لیے وہ جایا کرتے تھے اور نزدیک سے جا کے دیکھتے تھے. ایک جملہ کہوں تاکہ تاخیر میں میرا نام بھی لکھا جائے آج کی اس مجلس میں. آپ ابھی پرچم کا دیدار کریں گے. صدام کے بعد ذریعے امام حسین کا اعلان قم المقدس میں ہوا، اور بس اسی طرح جو نماز جمعہ وہاں پڑھتے ہیں جا کر مسئلہ ایک اس میں کہ ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. لوگوں نے زیور بیچا، زمینیں بیچی، دفتر میں اوور ٹائم لگایا اور ذریعہ کا ڈونیشن جمع کرنا شروع کر دیا. ایت اللہ علماء آئے سیستانی اور ایت اللہ علماء رابر مذہب کی زیر نظر جس وقت یہ سارا فنڈ جمع ہو چکا، 2 سال اس ذریعہ کو قم المقدس میں تیار کیا گیا. وقت خلاصہ اور ایک جملہ مسائل کا اور انشاءاللہ ہمارا بھی نام ہو جائے گا. اور ذریعہ تیار ہو گئی، مدرسہ معصومیہ جو قم جاتے ہیں وہاں پہ ذریعہ کو رکھ دیا گیا. ذریعہ تیار ہو گئی، امام حسین کی ذریعہ کو رکھ دیا گیا. ایک ٹائم خواتین کو اور ایک ٹائم آبائیون کے پورے قوم کے لوگ آتے، زائرین آتے، وہاں ماتمداری کرتے، مجلس کرتے. پھر اس ذریعہ کا باقاعدہ افتتاح ہوا. ایت اللہ علماء قبلہ آقا مکرم شیرازی صاحب مراجع اعظم اور پاکستان میں قائد ملت نجافی علامہ سعید نقوی صاحب تشریف لے گئے. اس ذریعہ کا افتتاح ہوا. ذریعہ کا افتتاح ہونے کے بعد اس ذریعہ کو قم سے لے کر مختلف جو شہر تھے ایران کے ان شہر میں لے کے جایا گیا اور ذریعہ کا استقبال ہوا. جس طرح آج آپ پرچم کا استقبال کریں گے، کیا عظیم اس ذریعہ کا استقبال ہونے کے بعد اس ذریعہ کو کربلا لے گئے اور ذریعہ کو نصب کیا امام حسین کی ذریعہ پہ. ابھی جو زیارت کرتے ہیں یہ قم والوں نے ذریعہ بنائی ہے. یہاں میں جملہ کہوں ہے امام زمان روز جمعہ ہے، ذریعہ امام حسین نصب ہو چکی. لیکن صبرہ میں جائیں نا، صبرہ میں بھی ذریعہ نصب ہو چکی. کربلا میں جائیں، کربلا میں ذریعہ نصب ہو چکی. آپ چلے جائیں مشہد میں بھی ذریعہ ہے نا، حکومت ہے، نصب ہو چکی. آپ جہاں پہ بھی جائیں ذریعہ اور نظر آئیں گے. چند دن پہلے ملتان میں ایک جملہ میں نے کہا، وہاں پہ جو عمرہ کی تبلیغ کے لیے جو تربیت کے لیے آئے تھے علامہ تقی نقوی صاحب کے مدرسے میں، اور چند دن بعد وہ جا رہے. میں نے کہا آپ جس وقت جائیں گے نا مدینہ میں، آپ جناب رسول خدا سے ایک سوال کیجیے گا کہ پوری دنیا کے ذریعہ موجود ہے، گنبد کو دیکھیے گا اور پھر جنت بکی کو بھی دیکھیے گا. جنت بکی میں کوئی ذریعہ نہیں، کوئی گنبد نہیں، کوئی پرچم لگانے والا نہیں. اے امام زمان روز جمعہ ہے، ہم آپ کی ریت ہے، آپ کے سامنے ہم یہ مشن جو پاکستان میں لے کر رکھتے ہیں. آپ نے دستخط کر دیے، یقیناً ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے گا. ہمارا امام زمان ساتھ تشریف لائیے تاکہ جنت بکی بھی آباد ہو. اور ایک ایرانی جا کے کھڑے ہو کر کبھی جناب رسول خدا کی ذریعہ کو دیکھتا اور کبھی جنت بکی کو دیکھتا، جنت بکی میں کی طرف دیکھ کر کہتا، اے جناب رسول خدا آپ کی دختر ایران میں آ جاتی ہے، ہم بیوی کا استقبال کرتے ہیں، ہم بیوی کی ذریعہ بناتے ہیں، ہم بیوی کا گنبد بناتے ہیں. اے مولا امام تمام جلد تشریف لائیے. دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے. ہمارے اعمال جس وقت شب جمعہ کو امام کے سامنے جاتے ہیں، ہم اپنے اعمالوں سے امام کو راضی کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں. میرے اس پہ ہر آدمی فیصلہ کرے اور امام کے سامنے جس وقت اعمال جائے ہمارے امام ان پہ حملہ کرے. خدا تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. میں
آج کی اس برسی کے مرحوم مغفور اور اس ادارے کے جتنے معاونین ہیں، جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی پتھر پڑنے والا نہیں، شہدائے ملت اسلامیہ کے لیے سب کے لیے ایک اور اہم اور 3 صفحہ کل شریف کی تلاوت فرماتے ہیں. بہت شکریہ. عزت احترام سے ایک دفعہ کھول لیں تو زیادہ مومنین جو ہے وہ زیارت کر لیں گے. کھول لیں پرچم، کھول لیں پرچم، کھول لیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سبھی جماعت یہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. رسولی محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی زیارت کر کے تشریف رکھیں جناب حجت الاسلام. کھل گیا، لب کھل گیا. سبھی مومنین زیارت کر کے تشریف فرمائیں. آپ مومنین سے گزارش ہے کہ جو حضرات زیارت کر چکے ہیں وہ تشریف فرما ہو.